बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हमारी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान के वजीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने के लिए बेताब थे, लेकिन इतने में इनके नोबल इनाम तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, लेकिन भारत और अमेरिका के दरमियान 10 साल का दफाई मुआहदा हो गया। भारत जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, जिसके साथ हम 3 जंगें कर चुके हैं, जो अब भी अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशत कर रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम के नामजद करदा अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कर दिया। और ये मशकें होंगी और उसमें लेटेस्ट जदीद हथियार बनाए जाएंगे और ये दफाई मुआहदा होगा। कहा जा रहा है इसे चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए कहा गया है। इस पर नाज़रीन यकीनन हुकूमत फखर से झूमेगी और इसमें 21 तोपों की इनाम देगी, जिन्होंने नोबल इनाम याफ्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया था। इस पर सेनेटर मुश्ताक अहमद जो जमात इस्लामी थे, जिन्होंने जमात इस्लामी दे दी। गजरों ने मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म पर मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद में बीवी बच्चों समेत गिरफ्तार हुए, यहां तक कि जब अमदादी सामान गजा में लेके गए तो इसराइल की हिरासत में भी रहे। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत किया, अमेरिका का भारत द्वयी मुआहदे का जायजा ले रहे हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हुकूमत कह रही है अमेरिका भारत दफाई मुआहदे का जायजा ले रहे हैं। आप क्या जायजा लोगे? आपके पल्ले क्या है? पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। आप तो भेजे गजा में हो, आप तो अफगानिस्तान के साथ आप जंग की तैयारी करें। आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं हम अफगानिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और तालिबान भी अब तो सुना है तालिबान पर भारत बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है। तो सेनेटर मुश्ताक अहमद ने क्या जायजा लेने के बाद भारतीय और अमेरिकी मुआहदा के बाद शहबाज शरीफ और इनके सरप्रस्त ट्रंप को तीसरी मर्तबा नोबल इनाम के लिए नामजद करेंगे? क्वेश्चन मार्क। यही गुलामों की औकात होते हैं, गुलामों के लिए तारीफें और भारत के लिए दफाई मुआहदा। नाज़रीन, ये आप खुद सोचें, अमेरिका कभी भी इस रीजन में चीन के होते हुए अमन नहीं चाहेगा, इस्तेकाम नहीं चाहेगा। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे कुछ हुक्मरान जब भी उन्हें इक़्तिदार मिलता है, वो अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए अमेरिका की खुशनुदी करते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान गजा में जाता है, नोबल इनाम करता है, और भारत तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पकान लाता है। और ऐसे में उनके साथ अमेरिका, जहां उन्होंने कहा है कि लेटेस्ट जदीद हथियार बनाए जाएंगे, मुश्तरका जंगी मशकें की जाएंगी और इस पर चीन की तरफ गहरी आंख रखी जाएगी। चीन बहाना है, भारत का और पाकिस्तान निशाना हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो आने वाले दिन बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ क्या होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक टोपी ड्रामा शुरू कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के नायब चेयरमैन हैं, उनसे बास चले कारतूस ने मुलाकात की। उनमें एक इमरान इस्माइल नाम के शख्सियत भी हैं जो गालबन मोहतरम गवर्नर थे। सबसे पहले पार्टी छोड़कर दुमदमा के बारे। अब शाह महमूद कुरैशी को 28 अक्टूबर को हस्पताल मुंतकिल किया गया। वो पहले भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है। और एक चंद लोगों ने ड्रामाबाजी शुरू कर दी, चौंक में बैठ के वाह भाई वाह इमरान खान माइनस हो रहा है। और भाई, जब इमरान खान की जमात से इस्तेकाम पार्टी निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी सब लोगों को निकाला गया, तो उसको माइनस करते करते इनकी सियासत दिवालिया हो गई है। सियासत बराए नीलाम मुस्लिम लीग नून के आगे और पीपल्स पार्टी के आगे बोर्ड आवाजा है, कहीं जाए अवाम में जाए, हाँ इलेक्शन कमीशन में जाए तो इमरान खान के हमायत याफ्ता वोटों का गिनती का ऐलान यकीनन मुस्लिम लीग नून को दे सकता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने महसूस निश्चित दे दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के
قریبی ذرائع سے جب اس سلسلے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کا پی ٹی اے کے لیے بہت قربانی ہے، باقی عمران اسماعیل اور جو محمود شمود مولوی صاحب ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو عمران خان کسی بھی قیمت واش کاف کہہ چکا ہے کہ ان کی پی ٹی آئی میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں، یہ بغیر کسی قربانی کے گورنروں کی موجے بھی لیتے رہے اور بھاگ گئے، لہذا یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ناظرین سیل افریدی دن بہ دن اگریسو ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے سیاست میں اقتدار میں آنے کے لیے آیا تھا، ہمیں عمران خان نے بتایا ہے کہ غلامی کے خلاف اٹھنا ہے، عوامی جدوجہد کرنی ہے، لہذا ہم نے عمران خان کے ساتھ اگر یہ وزیر اعلیٰ مجھے بنایا گیا ہے تو مجھے جانے سے پہلے میرے خلاف سازشیں کی گئی، مجھے دہشت گرد ثابت کیا گیا، مجھے کرپٹ ثابت کیا گیا، لیکن آئے میرے آج بھی اثاثے چیک کریں۔ اور جس دن عمران خان نے کال دی، عمران خان کی کال پر وزارت اعلیٰ کوئی میٹر نہیں کرتی، ہم اسلام آباد پرامن لانگ مارچ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں روکنے والے یہ بھول جائیں کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر ایک ایم پی اے بھی نہیں توڑ سکے، سینیٹر خرم ذیشان پر ایک ایم پی اے بھی نہیں توڑ سکے، تو یہ پی ٹی آئی کو مائنس کرتے کرتے خود ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ مینا ہاں جو نئی کابینہ میں شامل ہوئے ہیں، یہ بھی آئی ایس ایف کے لیڈر ہیں، انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ہمیں شہباز شریف کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ جب انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی سے ٹیلی فون کر مبارک دی تو انہوں نے کہا میں اپنے قائد سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو جو لیڈر انہوں نے شہزاد اقبال کے جیو کے پروگرام میں مینا خان نے شہزاد کو کہا کہ مجھے کہیں کہ آپ کو جیو کا میں اینکر لگا دیتا ہوں اور آپ مجھے جیو کی بلڈنگ میں نہ لے جا سکیں، وزیر اعظم ایک ملاقات نہیں کرا سکتے تو تعاون کی آفر کس چیز کی کر رہے ہیں۔ شاہد اقبال جیو کے پروگرام میں مینا خان افریدی جو صوبائی وزیر ہے ان کی زبانی ہے، یہ ان کی ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہو کہ ایک آئین اور قانون کے مطابق ملاقات نہیں کرا سکتے، اس کا مطلب ہے اس ریموٹ کے کھلونے کی چابی کسی بند کمروں میں ہے، لہذا اب ان سے پوچھتے ہیں۔ اب مینا خان نے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کیا کہا ناظرین، اب یہ ان کی زبانی ہی سنیں۔ شہزاد اقبال صاحب، آپ اگر مجھے کہیں کہ میں آپ کو جیو نیوز کے اندر اینکر بناتا ہوں اور آپ کو اپوائنٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ چلے جی مجھے آپ جیو کے بلڈنگ کے اندر آنے دیں اور آپ مجھے جیو کے بلڈنگ کے اندر لے جا نہیں سکتے، مجھے آپ اینکر کہاں بنائیں گے؟ ایک بندہ جو میری ملاقات نہیں کرا سکتا تو وہ میرے ساتھ آگے کیا مطلب لے کے جائے گا، تعاون کرے گا اور پیس کے اوپر بات کرے گا؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان کو شہباز شریف کو فوری طور پر چاہیے کہ ثابت کریں کہ وہ وزیر اعظم، ایک سمپل حال ہے، صوبہ ہوم سیکرٹری پنجاب کو طلب کریں اور آئی جی جیل خانہ جات کو کرے اور انہیں اگر کہیں کہ جیل کے عملے نے عدالتوں کا حکم نہیں مانا، عمران خان سے وزیر اعلیٰ کے پی کی سیل افریدی کی، سلمان اکرم راجہ کی، لیما خان کی، جو آئینی اور قانونی ان کا حق ہے ملاقات بندی وغیرہ، انہیں سسپینڈ کر دیں، ذمہ داروں کو اس کی انویسٹیگیشن کرا کر۔ لوگ خود کہیں گے ہمارا وزیر اعظم بااختیار ہے، ہمارا وزیر اعظم جمہوری ہے، ہمارا وزیر اعظم ذاتی انتقام نہیں لیتا، لیکن اس کے لیے انہیں وزیر اعلیٰ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اختیارات بھی استعمال کرنے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول لینا، گاڑیاں لینا، آپ جہاز لے کر، ایئر فورس کا جہاز لے کر 50 ملکوں میں چلے گئے، کبھی کبھار پاکستان کے دورے پر بھی آتے ہیں، لیکن آپ کو عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ ناظرین دوسری طرف شہزاد اقبال کے پروگرام میں بھی ڈیفنس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر افغان بارڈر پر کنٹینر کھڑے ہیں تو پھر کڑے رہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اب افغانستان کے ساتھ بھی ان مبینہ طور پر حالات کشیدہ ہیں، 6 اکتوبر کا چانس ہے۔ خواجہ آصف نے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کیا کہا؟ یہ کھلا آنا جانا اور اگر کھڑے ہیں اپنا کنٹینر تو کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کی باتوں میں۔ دیکھو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی باتوں میں جب جیتے ریحانہ ڈار، ووٹ سیالکوٹ کے لوگ ڈالے ریحانہ ڈار کو، عثمان ڈار کی والدہ کو، اور نتائج آ جائے،
محترم خواجہ آصف صاحب کے حق میں، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، لوگ آپ کو لیڈر نہیں ڈیلر مانتے ہیں، اور ڈیلروں کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہوتی، بند کمروں میں سازشوں پہ چلنے والے اسی طرح ہی ناکام ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف جیسے ٹی ایل پی پاکستان، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا اغوا برائے ٹیلی فون انٹرویو، اغوا برائے پریس کانفرنس، جہانگیر ترین صاحب تمام بڑے لوگوں کی استقام پارٹی بنائی گئی، وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پرویز خٹک بنایا گیا، جو خاندانی سیٹیں بھی ہار گئی، عمران خان کا نام سے ساتھ ہوئے۔ تو اب ٹی ایل پی کے لوگوں کو بڑی لمبی لائنیں لگا کے درجنوں لوگوں کو کھڑے کر کے وہ اعلان کر رہے ہیں ہمارا کالندم ٹی ایل پی کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن یہ جو اعلان کروا رہے ہیں ان کا بھی عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زبردستی کی پریس کانفرنسوں کو انٹرویو میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی، آپ مصنوعی وقت کو دھکا دے رہے ہیں۔ ٹی ایل پی، آپ نے خود کہا تھا سعد رضوی کالندم جو تحریک ہے، انس رضوی کا سراخ لگا لیا ہے، اب کسی ایک جگہ ہے بھائی، وہ جہاں ادھر جہاں بھی ہمارے پولیس والے شہید ہوئے یا کوئی بھی ہوئے، ان کے نام آئی ڈی کارڈ سامنے لاؤ۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی مریم نواز کو دھمکی دی ہے کہ آپ کیا 10-10 ہزار دے کے کرتے ہو، میں آپ کو واپس کروں گا۔ ان کا لہجہ، ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز، آگے ہی انہیں بہت زیادہ تھریٹ ہے۔ ان کی سیکورٹی میں لاڑ کا شیخو پورہ، گجرالہ، ننکانہ اور کئی جگہوں سے لیڈیز عملے کو بھی لا کے تعینات کیا گیا، کیونکہ میں اس کی تفصیلات نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کو سیریس سیکورٹی تھریٹ ہے، تو ان کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے۔ تو مولانا صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں، آگے ہی مریم نواز صاحبہ کے نادان ایڈوائزروں کی وجہ سے ان کے لیے کچھ مشکلات ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ بڑی اہم ہے۔ خیر، ٹی ایل پی کو کیا پی ٹی آئی کو بھی توڑنے گئے تھے، یہ فاطمہ جناح کو بھی مائنس کرتے تھے، فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چلے گا، بھٹو اور پاکستان نہیں چلے گا، جو طاقتوں کے خلاف اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے اس پر یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے استقام پارٹی بنائی، پرویز خٹک کی پارٹی بنائی، پھر انہیں الیکشن کمیشن دیا، پھر فائز عیسیٰ دیا۔ ان سب کے باوجود جب شکست ہو گئی، 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ مضبوط ہو چکا، اور جس پر پیپلز پارٹی نالاں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو ڈرافٹ نہیں پڑھایا جا رہا۔ جیو میں بے نظیر شاہ صاحبہ پروگرام کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آج جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے صرف اور صرف عمران خان کو جیل میں بند روکنے کے لیے، لیکن جیل میں شخص اتنا طاقتور ہے کہ ایک حکم دیتا ہے تو سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن جاتا ہے، خرم ذیشان سینیٹر بن جاتا ہے، اور ناکامی اور شکستیں اس حکومت کا، اور اکانومی صورتحال اتنی بری ہے کہ جس کے اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب بے نظیر شاہ صاحبہ کیا فرماتی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنا۔ میں آپ سے بالکل اس بات پہ اتفاق کرتی ہوں کہ irrelevant عمران خان صاحب نہیں ہوئے، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی بھی تقریباً ساری کی ساری جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے، ان میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی فیچر کرتے ہیں۔ تقریباً جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو ذہن میں رکھ کے ہی کی جاتی ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گی، جیسے ریما کہہ رہی تھی کہ اگر کل کو الیکشن ہوتا ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے، تو میں بھی پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے ہی ووٹوں پہ، نام پہ ووٹ پڑیں گے۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، اور وہ تقریباً آپ نان پارٹی بیسس پہ کرا رہے ہیں۔ قانون میں لکھا ہوا ہے پارٹی بیسس، لیکن وہ تقریباً نان پارٹی بیسس میں، اگر آپ اس قانون کو صحیح طرح پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خوف ہے، ایک شخص ہے جس کے پاس ابھی بھی عوام کا مینڈیٹ ہے۔ تو میرے خیال سے وہ جو آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والا جو کانسیپٹ تھا ریاست کا کہ بس ان کو بند کر دیا اور یہ بالکل irrelevant ہو جائیں گے، ابھی تک ٹل ناؤ میری رائے میں ہی ہیز ناٹ بیکم irrelevant۔ دیکھیں، بے نظیر شاہ صاحبہ کہتی ہیں عمران خان ان ایلیمنٹ نہیں، ان کو ان ایلیمنٹ کرنے والے، مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہو وہ کبھی بھی ان ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، سازشیں کرنے والوں کو اب یہ سوچنا ہوگا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تجربہ کم و بیشتر 6 دفعہ یا 5 دفعہ کر دیا گیا اور ہمیشہ ناکام ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو قبول کیا جائے، غیر جماعتی الیکشن کرائیں یا سلیکشن کرا لیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔
آپ کو پاکستان میں دوسری طرف ناظرین سابق چیئرمین FBR شبر زیدی پر جس نے مقدمہ درج کیا اس کی سرزنش کی گئی. مقدمہ درج کیا گیا، وہ جب چیئرمین FBR تھے انہوں نے موجودہ فینانس منسٹر کے بینک حبیب بینک کو 7.5 ارب 15.5 ارب روپے کی ادائیگی کی. ان کی اس میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے یہ FIR دی، ان کی سرزنش کی گئی اور کہا گیا فوری طور پر واپس لو. اس پر تو پاکستان کا سارے بزنس مین کو گرفتار کرنا ہوگا. اب حکمران بغض عمران میں کہ عمران خان کے دور میں شبر زیدی FBR کے چیئرمین نے مقدمہ دیا اور خود ہی واپس لے لیا. یہ ان کے حالات ہیں، یہ اپنے دفتروں میں اپنے مرضی سے نہیں جا سکتے، کیونکہ جب آپ کو الیکشن میں شکست ہو، آپ جس پارٹی مسلم لیگ نون کا صدر محترم نواز شریف یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد سے جو کوڑ لگو جیل سے الیکشن لڑے اور لمبی لینتھوں سے ہار جائے اور اس کا RO کو پھینٹی لگائی جائے اور RO بدلیا جائے، تو ایسے چوری کے منڈیٹ والے حکمران نہیں ہوتے. سیل افریدی کی میجر طاہر سے ملاقات اٹک میں ایک اہم ہے. کیا آنے والے دنوں میں لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے؟ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج بار کے گونسلوں میں PTI نے ایک دوسرے پر کھل کر کہا ہے کہ PTI کے نوجوان آئے سیل افریدی کی جو نئی ٹیم ہے ہارڈ لائنر ہے، جبکہ خواجہ آصم نے خود تسلیم کیا ہائبرڈ نظام ایک ناکامی کی داستان بن چکا ہے، قصہ ماضی بن چکا ہے. جتنی یہ رکھو گے ملک پر بوجھ پڑے گا اور یہ بوجھ حکومت کو لانے والوں کو بھی نیچے گرا سکتا ہے. یہ وہ حالات ہیں جس کو آپ کو اگارنا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.